أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पिछली नशिस्त में हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का के इब्तिदाई दौर में जो आयात नाजिल हो रही थीं उसका जो सेंट्रल थीम हुआ करता था उसके ताल्लुक से बात कर रहे थे। तो मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि 5 ऐसे बुनियादी मज़ामीन थे, 5 ऐसे बुनियादी टॉपिक्स थे जिसके अराउंड जो कुरानिक वर्सेस या कुरानिक आयात का नुज़ूल हो रहा था, इन्हीं 5 चीज़ों के इर्द-गिर्द उनका वो सर्कुलेट कर रही थी, है ना? तो या तो वो तौहीद के मज़मून पे बात कर रही थीं या रिसालत या आखिरत के ताल्लुक से बात कर रही थीं, और आखिरत में 2 चीज़ों का खुसूसी डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, जन्नत और जहन्नम। या फिर अल-क़ज़ा वल-क़दर के ताल्लुक से बात कर रही थीं, यानी कि तकदीर, जिसको हमारे यहाँ तकदीर कहा जाता है। और पाँचवाँ ये कि इंसान की तख्लीक जो अल्लाह ताला ने फ़रमाई है, वो तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तौर पे अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को जो पैदा किया वो आदम अलैहिस्सलाम थे। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त अल्लाह ताला का मकसद क्या था इंसान को बनाने का, और अल्लाह ताला ने इंसान को किस वजह से इस दुनिया के अंदर भेजा। एक तो बनाने का मकसद होता है, ठीक है, और दूसरा मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला बनाता और अपने पास रख सकता था, लेकिन इस रुए ज़मीन पे भेजने का, इस ज़मीन पे भेजने का अल्लाह ताला का क्या मकसद था। तो इन 5 मौजू पे ही बात, इन 5 मज़ामीन पे ही कुरान की आयात उतर रही थी बुनियादी तौर पे। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम बाकी के मज़ामीन पढ़ेंगे। तौहीद से रिलेटेड जो है पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया था, कुरान की कई आयात आपके सामने पढ़ के सुनाई थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि क्यों अल्लाह ताला के नज़दीक जो है तौहीद तमाम इंसानियत की सबसे बड़ी मेराज है, सबसे बड़ी कामयाबी है, और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कुफ्र क्यों है, ठीक है? उसको मैंने एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी समझाया था, और ये भी बताया था कि आप अगर इंसानियत की उमूमी परेशानियों के ताल्लुक से लोगों से बात करें तो हर तबके के पास अपना एक सोल्यूशन होता है और अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, यानी उनके हिसाब से, उनके तज्जिए के मुताबिक, उनकी एनालिसिस के मुताबिक जो इंसानियत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है ना? किसी के नज़दीक हंगर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी के नज़दीक वॉर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी के नज़दीक जो है वो पॉलिटिशियंस हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी के नज़दीक जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी के नज़दीक जो है लैक ऑफ फंड्स यानी पैसे की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के नज़दीक जो है मोरली डिग्रेडेड सोसाइटी जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के नज़दीक जो है बेहयाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हर तबके के पास एक प्रॉब्लम है और फिर उसका एक सोल्यूशन होता है। हर इंसान अपने जहन में एक चीज़ उसके वो होती है कि इंसानियत की सबसे बड़ी परेशानी ये है और इसका ये सोल्यूशन। लेकिन जब हम कुरान मजीद को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कुरान जिसको करार देता है वो कुफ्र है, यानी अल्लाह ताला के वजूद की पहली नफ़ी की जाए, यानी अल्लाह ताला के वजूद का इनकार किया जाए, या फिर अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की जाए। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम इंसानियत की नहीं है, और तमाम प्रॉब्लम्स जो इंसानों की है वो इसी से निकली हुई हैं, यानी सारी प्रॉब्लम की रूट और बेस जो है वो कुफ्र है, ठीक है? और इसकी क्या वजह है ये भी हमने पिछली दफ़ा अच्छे से समझ लिया था, तो अब दोबारा उसकी रिपीटेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा मज़मून जो कुरान मजीद में मुसलसल उतर रहा था और जिस पे आम तौर पे कुरान बात कर रहा था वो रिसालत था। रिसालत कहते हैं अरबी में अरसला युरसिलु का मतलब होता है किसी को भेजना, है ना? यानी मैं कहूँ कि मैंने ख़त भेजा, तो ये अमल जो है वो इरसाल कहलाता है, ठीक है? तो गोया कि रिसालत का मतलब होता है अल्लाह ताला का वो प्रोसेस, है ना? वो मेथड जिसके ज़रिए अल्लाह ताला जो है वो इंसानियत के दरमियान अपने पैगामात को भेजता है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम इंसान से वाहिद वाहिद बात नहीं करता। हर इंसान से जो है वो अल्लाह ताला कलाम करके ये नहीं फरमाता कि मुझे ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ नापसंद है, और ये चीज़ करने से दुनिया का निज़ाम अच्छा हो जाएगा और ये चीज़ करने से दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और इस चीज़ से तुम्हें जहन्नम मिल जाएगी। गोया कि इनफरादी तौर पे अल्लाह ताला की शान के मुताबिक नहीं है ये बात कि वो इंसान से इनफरादी तौर पे कलाम करे, ठीक है? या फिर इंसान की शान इतनी बुलंद नहीं है कि वो अल्लाह ताला से हर इंसान जो है कलाम कर सके।
ہر انسان کی صلاحیت قلبی اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے. جیسا کہ نبوت کے باب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، غالباً 27ویں یا 28ویں لیکچر میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ کس طرح نبوت کو قبول کرنا بھی اپنے آپ میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور کتنی بے پناہ قلبی قوت چاہیے ہوتی ہے وحی کو ریسیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وحی کا ریسیو کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حقائق سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے قولاً ثقیلا یعنی قرآن کو ریسیو کرتے تھے، اگر کوئی دوسرا شخص کرتا تو وہ اس کو نہ ریسیو کر پاتا نہ اس کو کنوے کر پاتا. ٹھیک ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ قلب میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اتنے بھاری کلام کو فرشتے سے حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے پیغام کو براہ راست دل پہ حاصل کر سکے. ہم تو اللہ کے کلام کو کاغذوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ترجمے پڑھتے ہیں، ہم تو عربی بھی پڑھتے ہیں تو کاغذوں میں پڑھتے ہیں نا، ہم پہ نازل تو نہیں ہوا قرآن. ٹھیک ہے، تو جب قرآن ہم پہ نازل نہیں ہوا تو قرآن کی جو یعنی قرآن کی کا جو وزن ہے اس کو ہم کبھی محسوس نہیں کر سکتے. جب کوئی قرآن کسی کے دل پہ نازل ہوتا ہے یا اللہ کا کلام کسی کے دل پہ نازل ہوتا ہے تو وہ جو قلبی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس درجے قلبی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو رسالت اللہ تعالیٰ کی اس میتھڈولوجی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام جو ہیں انسانوں کے درمیان بھیجتے ہیں. تو یعنی نبوت سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں، رسول ہونے سے ریلیٹڈ جو مضامین ہیں، اس کو ہم رسالت کے باب میں ڈسکس کرتے ہیں، رسالت کے چیپٹر میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو دوسرا سب سے اہم مضمون تھا جس پہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ رسالت کا مضمون تھا. اور رسالت میں بھی خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے. آپ قرآن شروع سے لے کے اخیر تک پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ کنسسٹنٹ تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو مختلف انداز میں ذہن نشیں کرانا چاہ رہا ہے کہ یہ اسلام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ تاریخ انسانی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ تاریخ انسانی میں کوئی انپریسیڈنٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے مضامین جو ہیں، اس سے ملتے جلتے میسجز جو ہیں، وہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی منفرد پیغام نہیں ہے، کوئی انڈیویجول پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجموعی پیغام کی آخری کڑی ہے نا، جو پیغام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا ہے. اور ان کے درمیان لاکھوں لاکھ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے رسول جو ہیں وہ اللہ کے زمین پہ آئے ہیں اور جنہوں نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے کہ تفصیلات جو ہیں وہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی تفصیلی اترے ہیں. نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے وہ کافی تفصیلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سہولتیں اتری ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ایک کمپلیٹنس ہے سسٹم کا اسلام کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے. اور پھر جو تبلیغ اور پوری عالم کے لیے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں، خاص ہیں. لیکن جو پیغام کا کی سمری ہے، جو جیسٹ ہے، جو موسٹ فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں میسیجز کے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک رہے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ہے رسالت کا مضمون، اس پہ قرآن نے کافی توجہ دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں، کل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بلا کسی ایکسیپشن کی، اگر ایکسیپشن ہوتا تو بعد میں اللہ کا ورڈ جو ہے وہ آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر نیشن میں، ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا ہے. کس بات کے ساتھ بھیجا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں، طاغوت سے اپنے آپ کو پھیریں، طاغوت سے خود کو دور کریں، طاغوت کا انکار کریں. اب یہاں پہ دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک عبادت، ٹھیک ہے، دوسرا طاغوت. تو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے مجموعی طور پہ تمام انسانوں کو کہ اللہ کی ہی صرف خالص عبادت کی جائے، اور وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے مکمل بچنے کی جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی طاغوت سے منع کیا جا رہا ہے اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت یہی تھی، یونیفائڈ دعوت یہی تھی، کمبائنڈ دعوت یہی تھی. تو اب چونکہ یہاں پہ دو ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک عبادت، ٹھیک ہے، اور ایک طاغوت.
تو ان دو ورڈز کا بھی سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو. تو اگر کوئی شخص الصلاح کا مطلب ہی نہیں جانے گا، نماز کا مطلب ہی نہیں جانے گا، تو کیسے اس حکم پہ عمل کرے گا؟ ٹھیک ہے. یا پھر نماز کا صرف ڈکشنری میں ٹرانسلیشن دیکھ لے گا کہ جو ہے الصلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا یا نماز، تو اس ڈکشنری میں ٹرانسلیشن دیکھ لینے سے وہ اس بات کے مفہوم کو، اس حکم پہ کبھی عمل نہیں کر پائے گا. تو گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس چیز کے مطلب کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اور کسی چیز سے منع فرما رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جیسے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے تمام نشے والی چیز کو حرام قرار دیا ہے. مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ یہ نہیں ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نشیور چیزوں کو حرام قرار دیا. تو اب انسان اگر نشیور چیزوں کی پہچان کو نہ سمجھتا ہو، اگر یہ نہ جانتا ہو کہ کون کون سی چیزیں نشے والی ہیں، تو وہ کبھی بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کر پائے گا پراپرلی، یا اس میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے کمپلیٹلی وہ نہیں بچ پائے گا. تو گویا پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جان لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم فرما رہے ہیں ان چیزوں کے مطالب، ان کے معانی کو سمجھ لینا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچنے کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی دعوت نہیں ہے جو اس امت کے ساتھ خاص، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دے رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر کہ یہ تمام امتوں کے ساتھ یہ دعوت جو ہے وہ یونیفائیڈ ہے. یعنی یہ اتنی بین الاقوامی، اتنی متفق علیہ دعوت ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجی سب سے پہلے کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس دو باتوں کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلے آگے آیت کو پڑھ لیں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو ان میں سے یعنی امتوں میں سے بعض ایسے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ایسے بھی ہوئے جن پہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے اوپر صادق آ گیا، گویا انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم گمراہی کے لائق ہیں. وہ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو اس میں بانٹ رہا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کا انکار کرتے ہیں، جن پہ گمراہی ثابت ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے اللہ کی نگاہ میں یہ برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، تو وہ برابر کس اعتبار سے ہیں؟ وہ اس اعتبار سے ہیں کہ بایولوجیکلی دے آر سملر. ٹھیک ہے. وہ انسانی بنیادی حقوق کے معاملے میں یعنی چند چیزوں میں مشترک ہیں. پھر یہ کہ ایک انسانی تعظیم کی حیثیت سے وہ سب کے سب برابر ہیں. پھر یہ کہ ان کے خون کی اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کے نگاہ میں ہر انسان اپنی کوالٹیز کے اعتبار سے جدا ہے، سب برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو سپورٹ کیا، وہ کبھی بھی ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے میسیجز کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی مخالفت کی، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ کے پیغمبروں کی توہین کی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. کبھی یہ دو طبقہ برابر نہیں ہو سکتا. کوئی عقل سلیم والا انسان بھی ان دو طبقوں کو برابر قرار نہیں دے سکتا، صحیح اور غلط نہیں ہو سکتے ایک جیسے. ہاں چند چیزیں ایسی ہیں جو انسانی اوصاف میں سے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہا جائے تو برابر ہیں تمام انسان. لیکن ہدایت اور گمراہی کا پیمانے پہ اگر ناپا جائے تو تمام انسان برابر نہیں ہیں. فسیروا فی الارض، تو آپ زمینوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو. اگر تو انسان صرف اپنی جگہ رہتا ہے نا تو اس کی ذہن بہت محدود ہوتا ہے. ایک انسان جس شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں بڑا ہوا، اسی شہر میں مر گیا، تو اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کی سوچ اور اس کے علم کا دائرہ کار انتہائی محدود رہے گا. ٹھیک ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند سمجھے. آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں جو لوگ جتنا کم دنیا دیکھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن یہ دنیا دیکھنا اور دنیا کے مختلف جگہوں کو گھومنے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں خصوصاً جس علم کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہسٹوریکل علم ہے. یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت کی. آپ پچھلی پیغمبروں کے واقعات پڑھیں، پچھلی قوموں کے واقعات پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سزائیں دی جب انہوں نے گمراہی اور اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گئے. تو ٹھیک ہے.
تو یہ بھی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک وارننگ قسم کی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، فسیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو، فانظروا کیفا، اور دیکھو کیسے، کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت کا مطلب تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن دو ٹرمز ہیں جو یہاں ابھی ہم نے نہیں سمجھے. ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ اگر فرما رہا ہے کہ تمام پیغمبر اسی بات کے لیے آئے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، تو اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، جب تمام پیغمبر اس دعوت کو لے کے آئے کہ وجتنبوا الطاغوت، کہ تاغوت کا انکار کیا جائے، تو آخر یہ تاغوت کیا شے ہے. ٹھیک ہے، کون سی چیز ہے جس کو ہم تاغوت کہتے ہیں. تو پہلے عبادت کے مفہوم کو سمجھا جائے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجیے، عبادت بنا ہے عبدیت سے، یعنی بندے کا اس بات کو تسلیم کر لینا کہ میں اللہ کا غلام ہوں. یہ اصل میں عبادت کا سب سے فنڈامنٹل پرنسپل ہے. عبادت، ہمارے ذہن میں جو عبادت کا تصور ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا تسبیح اور ذکر میں لگ جاتے ہیں، بے شک و شبہ وہ عبادت ہیں، لیکن وہ عبادت کا ایک ظاہری مینیفسٹیشن ہے. اس کے بنا عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن صرف وہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا موسٹ فنڈامنٹل ایسپیکٹ کیا ہے؟ موسٹ فنڈامنٹل ایسپیکٹ عبادت کا یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے اور زبان سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، عبد ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ جو حکم فرمائے گا وہ میری سر آنکھوں پہ، وہ میرے سے سپیریئر، میری اپنی مرضی اور خواہشات اور تمناؤں سے بلند ہے اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، میرے اپنے انکلینیشن پہ پریسیڈنس حاصل ہوگا اللہ کے حکم کو. جب بندہ اس چیز کا اعتراف کر لیتا ہے دل سے، تو اس کیفیت کو، اس یعنی یہ جو اقرار ہے، اقرار دل سے اور اقرار زبان سے، اس اقرار کو اصل میں عبدیت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلی سیڑھی اسی اقرار کا نام ہے. ٹھیک ہے، اپنی غلامی اور اپنی عبدیت کا، اپنی بندگی کو تسلیم کر لینا اصل میں عبادت. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی انسان یہ کہے کہ میں بندگی تسلیم کرتا ہوں اور بالکل نہ وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ وہ یعنی جو بھی دینی اعمال کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ ادا کر سکتا ہے، اس کو بالکل ادا نہ کرے اور اس کی مخالفت کرتا رہے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے بالکل. کیونکہ اس نے زبان سے تو کہا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس نے اس کا کوئی بھی پروف نہیں دیا. ایک بھی پروف کم سے کم ہوتا ہے نا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ دوسری چیز میں اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے نا، دوسری چیز میں اس کے سے کچھ کوتاہی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کی ہو سکتا ہے وہ سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے، یا وہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف ہی کر دیں. لیکن ایک بندہ زبانی صرف کہہ رہا ہے، اور اگر یہ بات اس کے دل میں نہیں ہوگی تو ایک بھی پروف اس کا نہیں دکھے گا. لیکن ہاں، اگر اس کے دل میں یہ بات ہوگی تو ایک آدھ چیزیں ہوں گی جس میں پروف دکھے گا. چند عبادات ہوں گی جو وہ ادا کرتا ہوگا، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ صدقے کی صورت میں ہو، وہ حج کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، وہ اس کے مظاہر جو ہیں عبادت کے، ابدیت کا جو اظہار ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سامنے آئے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا. زبانی تسلیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں زبانی کسی بھی چیز کا. دل سے اس بات کو تسلیم کر لینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری مرضی اور میری خواہشات اور میری تمناؤں کی حیثیت سیکنڈری ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی مرضی اور اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کی اہمیت پرائمری. اس بات کو عقلاً اور زبان سے اور قلبی طور پہ تسلیم کر لینے کا نام عبادت ہے. ٹھیک ہے. اس تسلیم کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرض حکم ہم پہ نازل کیا ہے نا، جیسے نماز 5 وقتہ فرض ہے، 17 رکعتیں نماز جو ہے دن بھر میں فرض ہیں. ٹھیک ہے، وہ فجر کی ہوں، ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، مغرب کی ہوں، عشاء کی ہوں. ٹھیک ہے، یہ کل ملا کے 17 رکعتیں نماز ہیں جو فرض ہیں، جن کا بالکل سختی سے حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. تو یہ معاملہ، اس کی ادائیگی ہو. پھر یہ کہ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال کے اوپر فرض کیا سال میں ایک بار، اس کی ادائیگی ہو. روزے جو 30 فرض کیے ہیں، اب روزے میں ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے جسمانی طور پہ، جسمانی طور پہ اتنی صلاحیت ہو کہ روزہ رکھنے سے انسان کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے. اب بیماری بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے سردی زکام ہے، تو وہ بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو سیریس بیماری ہوتی ہے، تو ان سیریس بیماری میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، روزہ اس لیے اس سرٹن کنڈیشن کے ساتھ فرض ہوتا ہے. اسی طرح پھر یہ کہ جو شخص اتنی مالی صلاحیت رکھتا ہو اور جسمانی صلاحیت رکھتا ہو کہ حج کر سکے، وہ فرض حج ادا کرے. تو یہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے چیزوں کو، جیسے شراب حرام ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے غیبت اور بہتان کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور چیزوں کو حرام قرار دیا. تو ان حرام چیزوں سے وہ پرہیز کرے. تو یہ
یہ اظہار ہے بندے کی ابدیت کا، بندے کا اس بات کو قبول کر لینا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے اور میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، یہ اظہار ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں اصلاً سب سے فنڈامنٹلی یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کو قبول کرے اور اس کے ماں سوا تمام معبودات کا انکار کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو انکار کے بعد جو عبادت کے اور اس ابدیت کے مظہر ہیں فرائض، ٹھیک ہے، اور حرام چیزیں، فرائض کی ادائیگی کرے اور حرام سے بچے، تو یہ والا ایسپیکٹ جو ہے بیئر منیمم لیول پہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری چیز ہے وجتنب الطاغوت۔ اب یہ دونوں ایسے مضمون ہیں جس پہ سیپریٹ لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے، لیکن چونکہ یہاں وقت کم ہے اور اختصار کے ساتھ ہم بات رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ گویا کہ انسان کا ایمان تب تک معتبر نہیں ہے، انسان کا ایمان تب تک اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے، وہ صرف ابدیت کا اقرار کرتا رہے، صرف پازیٹیو ایسپیکٹ کو قبول کرتا رہے، اور جو منفی یعنی جس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا انکار ہی نہ کرے، تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو انکار کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وجتنب الطاغوت، یعنی طاغوت کا انکار۔ اب یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت بنا ہے اصل میں ورڈ طغا سے۔ طغا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ طغا ورڈ استعمال کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر فرعون کے تعلق سے۔ طغا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو باؤنڈریز ہیں اس سے باہر نکل جانا، ٹھیک ہے؟ طغیان بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ طاغوت اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہوا ایک لغوی معنی، لٹرل میننگ، لیکن اس کا شرعی اصطلاح میں شرعی میننگ کیا مطلب ہے طاغوت کا؟ تو جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں حضرت قتادہ فرماتے ہیں طاغوت ہر وہ شخص ہے، ہر وہ ہستی ہے جس کے پاس لوگ فیصلہ کرانے جائیں، اپنے درمیان کے جھگڑے کو کا فیصلہ کرانے جائیں، اور وہ فیصلہ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کرے بلکہ وہ اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے یا کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرے۔ گویا کہ وہ تمام ہستیاں جو اللہ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کے بنا پہ فیصلے کرتے ہیں، یا ان کے خلاف جا کے حکم صادر فرماتے ہیں، یا ان کی مخالفت کر کے قانون بنا کے لوگوں پہ جو ہے وہ راج کرتے ہیں، وہ تمام لوگ طاغوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ تمام، اب یہ طاغوت ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بت کی شکل میں ہو، بت بھی ممکن، بت تو سارے کے سارے طاغوت ہیں کیونکہ وہ ان کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ماں سوا، لیکن صرف بت ہی طاغوت نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی، ہر وہ پوزیشن آف اتھارٹی، ہر وہ صاحب طاقت، ہر وہ قوت والا، ہر وہ اولو الامر جو کہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے درمیان یا ڈیسیزن میکنگ کرتا ہے، اس میں اللہ کے احکامات کا پاس نہیں رکھتا، اللہ کے حکم کو کے خلاف فیصلے کرتا ہے، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے، وہ ہستی جو ہے، وہ آئیڈیولوجی جو ہے، وہ پوزیشن آف اتھارٹی جو ہے، وہ طاغوت ہے قرآن کے ڈیفینیشن کے مطابق، ٹھیک ہے؟ گویا کہ ہر وہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی بھی اطاعت اللہ کے مخالفت کے بنا پہ کی جائے وہ ہستی طاغوت ہے۔ اب طاغوت کی اطاعت کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں، ایک جو ہے جو مجبوری میں کر رہے ہیں، جو دل سے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، ذہناً تسلیم نہیں کر رہے لیکن مجبوری میں کر رہے ہیں، ان کا حکم الگ ہے، اور ایک جو اس کو ذہناً بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کو صحیح مان رہے ہیں، اس کو صاحب اقتدار سمجھ کے اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ لیکن طاغوت کا ڈیفینیشن چینج نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص مجبوری کے بنا پہ طاغوت کی اطاعت کر رہا ہے دل سے کراہیت رکھتے ہوئے، تو وہ شخص تو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں بچ جائے، لیکن وہ طاغوت کے ڈیفینیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ ہر وہ ہستی جو اللہ کے شریعت کی مخالفت کے بنا پہ فیصلے کر رہا ہے وہ طاغوت منوعاً رہے گا، ہاں اس شخص کا حکم تبدیل ہو جائے گا جو مجبوری کی وجہ سے، جو جان بچانے کی وجہ سے طاغوت کی اتباع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھیے فرق کو۔ تو طاغوت کے ڈیفینیشن میں تبدیلی نہیں ہوتی مجبوری کی وجہ سے، طاغوت اپنے جگہ وہی ڈیفینیشن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جو شخص اس کی اتباع کر رہا ہے، جو شخص اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس کی اپنی سچویشن کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام ہستیوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے جن کے احکامات کی بنیاد، جن کے فیصلوں کی بنیاد شریعت الہی نہیں ہے یا پھر شریعت الہی کی مخالفت پہ بیسڈ ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت الہی میں کوئی احکام موجود ہی نہیں،
ٹھیک ہے، اس میں آپ ظاہر ہے کہ وہ کسی کے بھی فیصلے کو تسلیم کر لیں، جو بھی عقلی طور پہ صحیح فیصلہ ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یعنی بہت سی چیزیں ہیں جس میں شریعت نے کوئی یعنی ضابطہ مقرر نہیں کیا۔ اب آپریشن کرنا ہے کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، تو اس میں شریعت نے کوئی حکم نہیں فرمایا کہ آپریشن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس مخصوص طریقے پہ آپریشن ہوگا تبھی جو ہے آپریشن جائز ہے، ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا شریعت نے۔ تو جب شریعت نے ایسا کوئی واضح حکم نہیں فرمایا تو تمام ڈاکٹرز جس بات پہ متفق ہو جائیں کہ یہ آپریشن کا طریقہ لیجیٹیمیٹ ہے اور یہ بینیفیشل طریقہ، تو پھر اس کی اتباع کر لی جائے گی اس معاملے میں۔ اس معاملے میں ڈاکٹرز کی بات مان لینا طاغوت کی بات ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا کوئی حکم موجود ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ جب حکم موجود ہی نہیں ہے تو جو بھی اس فن کے ماہرین ہیں ان کی اتباع کر لی جائے۔ اسی طرح جو ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کا معاملہ ہے کہ سیمنٹ اور بالو کے درمیان کیا ریشیو ہونا چاہیے، اینٹ کو کس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھانا چاہیے، اس کے تعلق سے شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ شریعت کا دائرہ کار بھی نہیں ہے، شریعت کا میدان بھی نہیں ہے۔ تو اب اس معاملے میں جو انجینئرس ہیں، جو ماہر ہیں، وہ جس بات پہ متفق ہو جائیں گے اس کی ہم اطاعت کر لیں گے۔ تو اس میں جو ہے ان لوگوں کی اطاعت کرنا طاغوت کی اطاعت نہیں ہے۔ طاغوت کی اطاعت تب ہے جب شریعت نے کسی چیز کو مثلاً حرام قرار دے دیا، شریعت نے کہا شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ جو ہمارا حاکم ہے وہ تو کہہ رہا ہے شراب حلال ہے اور شراب کو تم بیچ سکتے ہو اور شراب کی جو ہے لائسنس لے کے تم اس کے کاروبار کو کر سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ اگر آپ نے اس حاکم کی بات مان لی تو گویا کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے احکامات کو سائیڈ کر کے آپ نے ایک ایسی ہستی کی بات مانی جس کی بنیاد احکامات کی شریعت کے مخالفت پہ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے طاغوت کی اتباع کر لی، اطاعت کر لی، جو کہ عین اس حکم کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، طاغوت ہر وہ سورس آف ڈیسیژن میکنگ ہے وچ گوز اگینسٹ شرعیہ۔ اب وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جمہوری ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ حاکم بنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، جو بالعموم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو زور کے بل پہ جو ڈکٹیٹر بنا ہے وہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخالفت پہ بیسڈ اپنے قوانین بنا سکتا ہے۔ ایک علاقے کا کوئی جو ہے وہ ظالم بادشاہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے اگر وہ جو ہے شریعت کی مخالفت پہ اپنی احکامات کی بنیاد رکھتا ہو۔ تو طاغوت کسی فرد مخصوص کا نام نہیں ہے، کسی بت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ہستی جو شریعت کی مخالفت پہ بیسڈ ہے اس کو طاغوت کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ آیت آپ کے سامنے ختم ہو گئی، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی۔ آگے ہم چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ رسالت میں ایک دو ایگزامپل اور دوں گا، مجھے لگ رہا ہے شاید کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو میں وہ دیکھ لوں۔ کوٹری یوزڈ ڈیورنگ سرجریز، دیکھیے یہ جو میڈیکل سائنس کے ایشوز ہیں، یہ میرے علم جو ہے اس معاملے میں انتہائی محدود ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب ریکمنڈ کرتا ہوں، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کی کتاب ہے، جدید جو فقہی مضامین ہیں میڈیکل سائنس کے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت علمی ذوق رکھتے ہوں، جو علمی مقام رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ کتاب ہے کہ وہ جو میڈیکل سائنس کے ایشوز ہیں ان کا شریعت میں کیا احکامات ہیں اور کیا معاملات ہیں، وہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا علماء جو اس مضمون پہ اس ٹاپک پہ بہت ماہر ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا چونکہ اس مسئلے پہ زیادہ علم نہیں ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کین دا پریزنٹ فارم آف انڈین کوڈ کنسیڈرڈ ایز طاغوت، ہر وہ، میں نے تو کلیئر کر دیا نا کہ ہر وہ قانون کا مرکز جہاں قانون اور جہاں فیصلے جو ہے اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتے وہ سب طاغوت ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ جی آپ رائٹر کا نام نوٹ کر لیجئے، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی۔ اب آپ گوگل پہ سرچ کر لیں گے تو مل جائے گا، ان کے نام سے جو ہے وہ مل جائے گا۔ ان کا انتقال ابھی ریسنٹلی 2002 یا 2001 میں ہوا ہے۔ آپ انہوں نے یہ جدید جو فقہی مضامین اس پہ بہت ساری کتب لکھی ہیں، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ہاں، رسالت کے تعلق سے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ مجموعی طور پہ حکم دیا گیا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح کو اپنی قوم کے درمیان بھیجا، انی لکم نذیر مبین، تو نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ڈرانے والا آیا ہوں۔ گویا اللہ کا جو عذاب ہے وہ تمہاری روش پہ آنے والا ہے، میں اس سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ ان لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔
تو گویا یہاں بھی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بھی جو ہے دعوت کا مرکزی مضمون یہی تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پہ ایک زبردست بڑے دن کے عذاب کا خدشہ رکھتا ہوں اگر تم اسی شرک کے روش پہ قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اگزامپل سورہ ہود میں ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کے درمیان ان کے بھائی یعنی ان کے قوم کے ایک فرد ہود کو بھیجا، قال یا قومی، اے میری قوم، ہود نے کہا اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون، اور یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ تو صرف اللہ کے اوپر ایک جھوٹ ہے، جو ایک افتر پردازی ہے جو تم کر رہے ہو، تم اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھ رہے ہو۔ پھر سمود کے اگزامپل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا پیغمبر بنا کے، قال یا قومی، تو صالح نے کہا اے میری قوم، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرا رہے ہیں اپنی قوم سمود کے اوپر کہ اس اللہ نے تمہیں زمین پہ جو ہے یعنی استقامت بخشی ہے، زمین پہ جو ہے تمہیں موقع دیا سیٹل کرنے کا، لہٰذا تم اس کی طرف جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ جاؤ، ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے انتہائی قریب ہے اور بہت زیادہ جواب دینے والا ہے۔ گویا کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے تو میرا رب جو ہے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، یعنی گناہ کا کوئی تصور جو ہے آپ کر لیں، جتنا بڑا گناہ کا تصور کر لیں، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ بات پوری شریعت میں متفق علیہ ہے، یہ بات اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن اس بات پہ شاہد و گواہ ہے، اللہ کی قسم کوئی انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، گناہ کی کوئی ان تمام انتہا کو کراس کیوں نہ کر جائے، اگر اس نے موت سے پہلے ایمانداری سے توبہ کر لی تو اللہ کی قسم ہے اللہ اسے معاف کر دے گا، مطلب اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دس از دا پارٹ آف آور فیتھ، دس از دا پارٹ آف آور بلیف سسٹم دیٹ وی بلیو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے گناہ کی کوئی انتہا نہ ہو، تو بھی اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کی بزرگی کی قسم، اللہ اسے یقیناً معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے، اور شرط یہ ہے کہ بندہ موت سے پہلے توبہ کر لے، جب وہ موت کی گھڑی آ جائے، فرشتے اس کو دکھ جائیں، تو اس وقت کی توبہ پھر معتبر نہیں ہے، جب سکرات کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ توبہ تو ہی تبھی معتبر ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام میں کر لے، چاہے بیماری میں کر لے، یعنی موت سے پہلے ایک بیماری ہوتی ہے نا، بیماری ہوتی ہے پھر انسان جو ہے اس کی موت ہوتی ہے، تو اس بیماری میں بھی توبہ کر لے تو بھی انسان کی توبہ جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ہاں، اب موت کے وقت جو سکرات کی کیفیت اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت کی پھر توبہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام اس بات پہ سٹریس دے رہے ہیں، ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب صرف قریب ہی نہیں ہے، مجیب بھی ہے۔ مجیب کہتے ہیں جواب دینے والے کو، ہے نا، اجابہ یجیب، جواب دیتا ہے فوراً، جو ہے جو کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو فوراً اللہ اس کی طرف رسپونڈ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص جزو ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسالت کے مضمون کو ہم نے کور کر لیا الحمدللہ۔ اگلا جو مضمون ہے وہ ہے جنت و جہنم کے بیان کے اوپر، یہ بھی یعنی آخرت کے تعلق سے جو دو اہم مضمون ہیں، ایک جنت کا بیان، ایک جہنم کا بیان، اس پہ بھی قرآن جو ہے کافی تفصیلی اس زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا تھا۔ تو چند آیتیں میں آپ کے سامنے جو ہے جنت کے ڈسکرپشن کے تعلق سے پڑھ کے سنا دوں، جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو کس طرح اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہے تھے، کس طرح اس کو ایوالو کرا رہے تھے، کس طرح جو ہے وہ صحابہ کا ایمان کی فاؤنڈیشن جو ہے، فاؤنڈنگ لیئرز جو ہیں وہ بنائی جا رہی تھیں، تاکہ آگے جو صحابہ کی جنریشن آگے جو کام کرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے کے اقدامات ہوں گے ان کو سمجھنا جو ہے مزید آپ کے اوپر آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان متقین کی پہچان یہاں بیان فرمائی ہے جن کا مقام اعلیٰ جو ہے وہ جنت ہوگا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تتجافا جنوبہم، کہ ان کے پہلو جو ہیں، ان متقین کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پہلو یعنی ان کا جسم جو ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی آرام گاہوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی رات کا جب وقت آتا ہے تو رات کا کچھ حصہ جو ہے ان متقین کا وہ اپنے بستروں سے الگ گزرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ پوری کی پوری رات سوتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلے کو سمجھ لیجیے یہاں کہ پوری کی پوری رات اگر کوئی شخص سوتا ہے تو گنہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ مقامات جو جنت کے ہیں ان کے حصول کے لیے پھر یہ ہے کہ یہ جو عمل بتایا گیا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں ان کے بستروں سے ہٹے ہوتے ہیں، یعنی رات کے وقت وہ تہجد کا قیام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ تہجد کا قیام جنت کے اعلیٰ مراتب میں پہنچنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اگرچہ تہجد جو کوئی شخص پوری زندگی میں ایک بار بھی نہ پڑھے تو بھی گناہگار نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا قیام کرتا ہے تو اس کے دوسرے گناہ، چونکہ ہمارے اور آپ کے تو دوسرے گناہ بھی تو بہت ہے نا، تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ عمل بھی بہت بینیفیشیل ہے، اسپیشلی رمضان کے موقع پہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک رمضان کی ایک عبادت، دو ہلکی نمازیں، میں ثقیل اور گاڑھی نماز کی بات نہیں کر رہا، ہلکی نماز جو انسان جو ہے جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا ہے، انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، یہ پڑھتا ہے، یہ ہلکی نماز جو پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا اور وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے وہ سب سے زیادہ محبوب انسان کو وہ 2 ہلکی نمازیں ہوں گی جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، جب اس کو موت آ جائے گی تو اس کو یہ 2 نمازیں اتنی زیادہ وہ مس کرے گا، صرف 2 ہلکی نمازیں، 2 رکعت نماز جس میں مشکل سے 3 یا 4 منٹ لگے گا، اگر آپ ہلکی نماز پڑھتے ہیں تو 3 سے 4 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے، اس ہلکی نماز کو بھی اتنی حسرت کی نگاہ سے مردہ دیکھتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اہل دنیا کی خبر جب اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، تو کسی کو اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو علم ہو جاتا ہے تو وہ اتنی حسرت سے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے نزدیک اس 2 ہلکی نمازوں کی قیمت جو ہے تمام دنیا وما فیہا، اور دنیا کے اندر جتنی مال و دولت اس نے کمایا، جتنی عزت کمائی، جتنی اولادیں اس نے جو ہے وہ پیدا کی، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب جو ہے انسان اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتا، اپنی حرام کمائی بھی بچوں کے لیے کرتا ہے، پوری زندگی ہلکان بھی بچوں کے لیے کرتا ہے، صحت اپنی خراب کر لیتا ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہلکی والی اس کی تمام دنیا کی تگودو اور عزت و مال و اسباب جو اس نے کمایا اس سے زیادہ محبوب اس کو ہوں گی آنکھ بند ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی اہم بات ہے، تو اس کا ذکر بھی یہاں ہو رہا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی پہچان، ان متقین کی پہچان یہ ہے کہ ان کے جو جسم ہوتے ہیں، ان کے جسم جو ہے ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں رات کے وقت، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں پکارتے رہتے ہیں، گویا کہ ایمان اصل میں کیا ہے، ایمان یہ ہے کہ خوف بھی اللہ کا ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو، اور یقین جانیے کہ جس کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو گئی نا، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، ایک طرف یہ خوف بھی ہو کہ یار میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ کہیں سزا دے گا تو میرا کیا بنے گا، میں تو اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تو انتہائی رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے اوپر کتنے سارے رحم کیے ہیں، ہر وقت صبح شام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی تو میں پل رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر میں صحیح طریقے سے توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ بعض گناہ توبہ کی وجہ سے معاف کر دے گا اور بعض یوں ہی معاف کر دے گا، تو یہ 2 کیفیتوں کے درمیان جو انسان کا دل ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، تو یہ دونوں کا موجود ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے، اگر کسی پہ خوف ایسا طاری ہو جائے کہ خوف کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کو ہی بھول جائے تو یہ بھی غلط ہے، یعنی یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اور کسی پہ اللہ کی رحمت کی امید اس طرح طاری ہو جائے کہ تمام نافرمانی کھلے عام وہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ بھی بہت بڑی یعنی بری بات ہے، تو ایمان کی کیفیت یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یدعون ربہم، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، و خوفا و طمعا، خوف کے عالم میں اور امید کے عالم میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی غریبوں کو دیتے ہیں، مساجد کو دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، کسی کو آپریشن کروانا ہے اس کو آپریشن کروا دیتے ہیں، کسی کو اناج کی ضرورت ہے اس کو اناج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ جو ہے جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام حصے کو ڈیمانڈ نہیں کیا ہے بلکہ اس میں سے کچھ حصے کو مانگا ہے، کہا وَرَزَقْنَاهُمْ و مما کا مطلب ہی ہوتا ہے، اصل میں مما کا مطلب عربی میں ہوتا ہے من پلس ما، اس کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے جو،
ہے نا، من ما رزقناہم ينفقون، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ پڑھنے میں مما مما پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح ہے، پڑھنا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بنا کس سے ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ فلا تعلم نفس، اور کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی وجود یہ نہیں جانتا ہے، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ جنت میں اس کی نگاہوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں اس کا علم پوری کائنات میں کسی نفس کو نہیں ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا حقیقی علم نہیں ہے، حقیقی یعنی کما حق ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اس میں جو نعمتیں ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں، اس کا صحیح معنوں میں علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام متنفس کی یہ نفی فرما دی کہ کسی نفس کو اس کا علم نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو یقیناً جنت کے بعض نظارے اور دیدار کرائے جاتے ہیں، لیکن کما حق ہو، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل سارا علم جنت کا اور بالکل اس کا ادراک، وہ حقیقی معنوں میں کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں وہ کیسی ہیں۔ جزام بما کانوا یعملون، یہ ان عملوں کا جزا ہوگا جو تم دنیا کے اندر، یہ جو دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے جو دنیا کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں، پیاس کے عالم میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک کی شدت میں روزہ رکھتے ہیں، وقت کی قلت کے باوجود نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، راستے کی مشقت کے باوجود حج کرتے ہیں، جان کے خوف کے باوجود جہاد کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی کوالٹیز جن کے اندر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے میں نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا اندازہ کسی نفس کو نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ کسی آنکھ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی ذہن میں اس کا وہم و گمان گزر سکتا ہے، جو خوبصورت چیزیں ہم نے جو ہے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ لہٰذا آپ جتنی بیوٹیفل سے بیوٹیفل اور جتنی امیزنگ سے امیزنگ چیز کا تصور کر سکتے ہیں، جنت اس سے بالا تر ہے، جنت اس سے بلند ہے، جنت اس سے زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی زیادہ خوبصورت چیزیں آپ کا امیجنیشن دنیا کے سب سے بہترین انسان کے امیجنیشن جیسا ہو جائے، تو بھی آپ کا امیجنیشن جنت کے ادنا، جنت کے سب سے نچلی نعمت کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا کچھ یوں، مثل الجنت التی وعد المتقین، وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اللہ کے فرمانبرداروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال کیسی ہے۔ اب یہ بھی اس جنت کا 100% ایکچوئل ڈسکرپشن نہیں ہے، کیونکہ 100% ایکچوئل ڈسکرپشن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جنت کا، اور نہ ہماری زبان میں، یعنی عربی زبان جو ہے دنیا کے اندر ہی بنی ہے نا، جنت سے تو اتری نہیں ہے زبان، دنیا کے اندر بنی ہے، تو اس دنیا کے اندر جو بھی زبان بنتی ہے اس زبان کی بھی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اس زبان میں بھی وہ تمام مفاہیم نہیں آ سکتے جو جنت کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی ویسی ہے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، یعنی اس جنت کی مثال ایسی ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جن کے مزے میں اور جن کی خوشبو میں کوئی تغیر و تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی، اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کے مزہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوگا، اور اتنی زیادہ لذیذ ہوں گی کہ پہلی بار جب انسان پیے گا تو وہ تصور ہی نہیں، وہ کبھی ٹیسٹ اس نے کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا ایسا، نام بھلے اس کا دودھ ہوگا لیکن یہاں کے دودھ جیسا مزہ نہیں ہوگا، اسی طرح نام وہاں پانی ضرور ہوگا لیکن یہاں والے پانی والا مزہ نہیں ہوگا، اور جتنا اگلا لقمہ لیں گے وہ پچھلے لقمے کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شربتوں کی نہر ایسی ہوں گی جس سے پینے والے پیئیں گے، اور شہد کی نہریں ہوں گی اتنی صاف اور واضح، اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمام قسم کی نعمتیں اور پھل جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، وہ تمام کی چیزیں وہاں ہوں گی، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی دائمی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا اور اللہ تعالیٰ کی دائمی خوشنودی کا جو کی شمولیت جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ وہاں ہو جائے گی۔ تو یہ جنت کی مثال ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تب ہمارے اوپر کچھ تاثیر قائم ہو رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان جنت کا تذکرہ سن رہے ہوں گے تو ان کی کیا قلبی تاثیر ہوتی ہوگی، ان کے اندر کیا جو سمجھ لیجیے للک پیدا ہوتی ہوگی جنت کو لے کے، ان کے اندر کیا خواہش پیدا ہوتی ہوگی جنت کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چند جو ہے وہ اور یعنی
چونکہ جنت کا بیان کر دیا ہے تو جہنم کی بھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے تعلق سے بھی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے انہی ابتدائی آیات کے اندر، لیس لہم طعام الا من ذریع لا ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنمیوں کا کھانا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ بے انتہا خاردار درخت، یعنی ایسے درخت جن کے اندر سے بہت زبردست نکیلے کانٹے نکلے ہوں گے، اور جن کانٹوں کا تصور ہمارے یہاں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ جسم کو قوت بھی نہیں دے گا اور بھوک بھی نہیں مٹائے گا، تب بھی انسان شدت بے چینی میں اسے کھائے گا۔ ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا کھانا جو ہے جہنم میں وہ زقوم کا درخت ہوگا، کل محلی یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور وہ جسم کے اندر جا کے زقوم جو ہے اس طرح ابلے گا جس طرح تیل جو ہے وہ آگ پہ چڑھانے سے ابلتا ہے نا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، اب یہ کما حق کہو کہ اتنی شدت کے ساتھ جہنم کے اندر موجود ہوگا، یہ بھی ہمارا جو فہم ہے، ہماری سمجھ جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء سدید، کہ جب انسان جہنم کے سامنے پہنچے گا تو اس کے سامنے جہنم موجود ہوگی، ویسقا من ماء سدید، اور انتہائی گرم پانی اس کو پینے کو دیا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اور اس پانی کے پینے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت سے اس انسان کی آنتیں جو ہے وہ گل جائیں گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور اسے موت ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوگی، من کل مکان، ہر جانب سے موت آتی ہوئی اسے محسوس ہوگی، وما ہوا بمیت، لیکن اسے موت ہرگز نہیں آئے گی۔ یعنی گویا انسان ہر لمحے جو ہے اس شدت کے ساتھ موت کے قریب پہنچتا ہوا محسوس ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر تو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کتنی بڑی پریشانی ہو جائے، وہ جیسی موت آئی وہ تکلیف ختم ہو گئی، لیکن وہ جو کیفیت ہے نا تکلیف کی، وہ ہر لمحے جو ہے جہنم کے اندر قائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد بھی اس کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو جہنم کی جو کیفیات کا بیان ہو رہا تھا کفار و مشرکین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نافرمان جن کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں تو ایمان والے پیدا کیا، لیکن پوری زندگی انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی اور بغیر توبہ کے مر گئے اور اللہ نے معاف نہ کیا، تو پھر ان کے لیے معاملہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اور دوسرے غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اللہ کے اس عذاب سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جہنم کا بیان، اور اس پہ قدر تفصیل اور بیان کی جا سکتی تھی، لیکن اب یہاں پہ چونکہ موقع نہیں ہے اور وقت بھی کافی آگے ہو چکا ہے، تو آخرت کے باب میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں وہ میں نے بیان کر دی۔ اب دو موضوع اور رہ جاتا ہے اس سلسلے میں، وہ ایک قضاء اور قدر کا معاملہ ہے جو اس زمانے میں آیات کا نزول ہو رہا تھا قضاء اور قدر کے تعلق سے، اور پھر یہ کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری کی روشنی میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم نے جنت کا اور جہنم کا کچھ حد تک تفصیل سے قرآنی آیات کے روشنی میں پڑھا ہے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کی کیفیات پہ غور کرنے کی اور تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس لائق بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، جنات النعیم ہے، اس میں داخلہ ہمارے لیے ممکن ہو سکے اب اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جہنم کی خوفناک اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، چاہے وہ قبر کے اندر ہو چاہے جہنم کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے دائمی حفاظت ہماری فرمائے، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اس عذاب سے ہمارا سامنا نہ ہو پائے، ہم اس کو برداشت کرنے کی بالکل بھی، اور ہم ہی نہیں کوئی انسان جو ہے اس کو برداشت کرنے کی کوئی طاقت و صلاحیت اور قوت نہیں رکھتا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہو، بڑا عقلمند سمجھتا ہو، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ساری عقلیں اس کی جو ہے وہ رکھی رہ جائیں گی۔ تو عقل مندی اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی کم سے کم ادائیگی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچا جائے، اور باقی جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر جتنی آپ کو توفیق ہو نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، جو مضمون ہم نے سمجھے ان کو سمجھنے اور ان کو محفوظ کر کے اچھے طریقے سے دوسروں تک کنوے کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ رمضان کا موقع ہے تو خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ آپ کی دعوت سے جڑیں گے اور ان باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، تو نیکسٹ ٹرن پہ اور لوگوں کو بھی جوڑیں، یہ سیرت کا پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ کے چند سوالات جو ہیں انشاءاللہ اب لے لوں گا۔ آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔